अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा। आज जो हमारा डिस्कशन है वो इसके ऊपर है कि लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं पढ़ाई के रिलेटेड, कि उनको एक तो पता नहीं होता पढ़ना कैसे है और कौन सी चीज़ कैसे पढ़नी है, मतलब बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, यूट्यूब चैनल कौन से, रिसोर्सेज कौन से हैं जो अच्छे हैं जिनसे हम अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। मेडिकल में बंदा आता है, पढ़ता तो है लेकिन उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते तो फिर वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि बंदा कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर सकता मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ। तो आज हमारे साथ ज़ुहैब भाई बैठे हैं जो आपको इंशाल्लाह सारी गाइड करेंगे, बताएंगे कि आपने कैसे पढ़ाई करनी है। क्योंकि मैं भी आपको ये चीज़ें बता सकता था लेकिन मैंने कहा फील्ड का रिलेटेड बंदा ज़ुहैब भाई ने माशाल्लाह पहले 4 साल जो MBBS के हैं वो टॉप किया, टॉप फर्स्ट पोजीशन इनकी आई है। तो ये आपको बेहतर तरीके से गाइड करेंगे और सारा बताएंगे कि वो कैसे चीज़ों को लेकर चलते थे, पढ़ाई को दूसरी चीज़ों को साथ साथ लेकर चलते थे। इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब भाई। वालेकुम सलाम। ज़ुहैब भाई, थोड़ा सा आप अगर अपने बारे में बताना चाहें इंट्रोडक्शन के हवाले से, आपने मैट्रिक कहाँ से की है, FSC कहाँ से की है और MT-CAT कहाँ से की है? यार मैट्रिक मैंने की है अपने उधर खैरपुर से, मैं हूँ तो बिलोंग करता हूँ। मैंने अतिया स्कूल से किया, अतिया हायर सेकेंडरी स्कूल से। फिर मैंने FSC किया है, मैट्रिक FSC किया हमने मज़हर मुस्लिम कॉलेज रानीपुर से। फिर मैंने MT-CAT में, क्योंकि कोविड आ गया था, कोविड के हिसाब से मैंने कोई अकेडमी ज्वाइन नहीं की, तो मैंने सेल्फ स्टडी करके किया था। तो ज़ुहैब भाई, आपने अपना जो मैट्रिक है वो भी टॉप किया था या मैट्रिक में आपके कितने मार्क्स थे? नहीं, मैं मैट्रिक और FSC तक मैं एवरेज स्टूडेंट ही था समझे। फिर जाके जब मैं FSC में गया फिर थोड़ी सी मेरी ग्रूमिंग हुई, क्योंकि मैंने माहौल देखा। क्योंकि पहले मैं आपको अगर बैकग्राउंड बताऊं तो मैं बिल्कुल भी पढ़ने वाला नहीं था। मैं 1 मंथ स्कूल जाता था सिर्फ पूरे साल के। लेकिन फिर MT-CAT के बाद एक स्कोप मिल गया, एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो फिर मेहनत की है फिर आपके सामने। अच्छा, तो MT-CAT में आप क्या लगता है मेहनत की थी या आपने सिर्फ MT-CAT पास करने? क्योंकि जैसे हम थे ना, हमने ज़हन में बना रखा था कि हमने यार सिर्फ पास करना है और हमने प्राइवेट में ही जाना है। तो आपका भी यही उस वक्त आइडिया था, यही सोच थी कि आपने भी पास करना है या आपने कोई मेहनत की थी कि आपका गवर्नमेंट में हो जाए? नहीं, मैंने सच कोई मेहनत नहीं की। मेरा भी यही था कि मैं पासिंग स्कोर ले लूँ, एक टच हो जाए ताकि मैं प्राइवेट में चला जाऊँ। मेरी भी यही सोच थी, मैंने हार्ड वर्क नहीं किया उधर MT-CAT के। अच्छा ज़ुहैब, जो दूसरा सवाल मेरा ये आपसे कि आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया था कि आप MBBS की तरफ हैं? आपके पास और भी तो बहुत से ऑप्शंस होंगे, आप उनकी तरफ क्यों नहीं गए? इसका आंसर यही है कि मेरे घर में तकरीबन 4 से 5 डॉक्टर हैं और मेरी बहन है, मेरा अबू है। तो हमें तो बचपन से यही समझाया गया था कि भाई डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो हमारी तो फर्स्ट चॉइस और लास्ट चॉइस भी डॉक्टर ही थी। इस वजह से हम बस मेडिकल फील्ड ही रही थी। तो आप माशाल्लाह जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आपने फिर गवर्नमेंट की तरफ कोशिश क्यों नहीं की? हाँ, इसका आंसर यही मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने FSC तक या मैट्रिक तक मुझे बेसिक भी नहीं आती थी कि मैं अच्छा फोकस कर सकूँ पढ़ाई पे। मेरे सच कोई हार्ड वर्क नहीं थी, ना ही मुझे इतनी नॉलेज थी स्टडी की। जस्ट मैंने पासिंग के लिए पढ़ा था जितना, और मैं पास हो गया तो मैं प्राइवेट कॉलेज में आ गया। तो मतलब आपको लगता है कि अगर आप उस वक्त मेहनत करते तो आप गवर्नमेंट में भी अपनी सीट सिक्योर कर सकते थे? जी, उम्मीद तो यही थी कि मैं अगर मेहनत तब करता तो मैं अभी गवर्नमेंट में होता। ज़ुहैब भाई, बात ये है कि जब बंदा MBBS में आता है तो कोशिश हर बंदा करता है कि वो पढ़े। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है हमारी क्लास में भी ऐसे है, जूनियर्स भी ऐसे हैं कि हर बंदा कोशिश कर रहा था पढ़ने की। तो आप भी पढ़ते हैं माशाल्लाह से, लेकिन आपने कभी ये एक्सपेक्ट किया था कि आप टॉप करेंगे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में? मतलब आप इस लेवल का डे 1 से स्टडी करते थे इस लिहाज से कि मैंने टॉप ही करना है? यार इसका जवाब ये है कि ये पूरा अनएक्सपेक्टेड होता है। तो आप पढ़ाई तो करते हैं, मेहनत हर कोई करता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड हो जाती है चीज़ें कभी कभी। जैसे मैंने सेकंड ईयर में जब मैं था तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरी फर्स्ट आएगी, क्योंकि मेरे MCQ तो अच्छे हुए थे लेकिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। फर्स्ट ईयर तो सबका न्यू होता है, तो वो तो अनप्रिडिक्टेबल था कि भाई मैं हो गया, और बहुत खुशी हुई थी। जब मैं सेकंड ईयर में आया तो मुझे प्रेडिक्ट था कि मैं नहीं होऊंगा फर्स्ट पे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं आ गया था। और मैं कॉन्फिडेंट बंदा नहीं होता, जितना भी पढ़े, कितना भी पढ़ ले, कुछ भी कर ले, कॉन्फिडेंट नहीं होता बंदा इस फील्ड में कि मुझे सब कुछ आ रहा हो। अच्छा ज़ुहैब भाई, जब आप मतलब पेपर दे के आते हैं तो आप अपने आके मार्क्स भी काउंट करते होंगे, देखते होंगे, क्या वही मार्क्स जब रिजल्ट आते हैं तो आपको वही मार्क्स नहीं मिलते हैं? जब हम काउंट करते हैं ना, हमारा तकरीबन 5 से 10 MCQ ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें लग रहा होता है कि यार ये तो गलत नहीं है, या मतलब उन पे कोई भी मतलब नहीं लग रहा होता कि ये हमारे ठीक होंगे या गलत होंगे। जब आप पेपर दे के आते हैं आप बिल्कुल एग्जैक्ट आपको चीज़ें याद होती हैं कि आपने क्या लगाया था और अपनी की आप बनाते होंगे, तो एग्जैक्ट वही रिजल्ट ही आता है या रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड होता है आपके लिए? यार मेरा तो ये है कि मैं एग्जाम दे के आता हूँ, जो भी एग्जाम दे के आता हूँ तो मैं रूम पे जाता हूँ। रूम पे जाने के बाद मैं उस पूरे पेपर की बनाता हूँ, क्वेश्चन विद आंसर, और जो मैंने लगाए होते हैं मुझे पता होता है मैंने कौन से लगाए, आंसर लिखता हूँ उसके। फिर मैं कंफर्म करता हूँ अपनी टेक्स्ट बुक से करता हूँ। फिर जितने मुझे अंदाजा होता है कि भाई इसके आंसर ये हैं, लेकिन मैंने कौन सा लगाया था तो मुझे अंदाजा हो जाता है।
ہاں آلموسٹ سیم ہی آتے ہیں مارکس جو ہم کرتے ہیں کی بناتے ہیں اور بک سے تھوڑی سی فلکچویشن ہوتی ہے کیونکہ ڈفرنٹ کلینکل سینیریوز ہوتے ہیں کیونکہ بیسٹ چوائس کرنا ہوتا ہے ہمیں تو ہمارا لگتا ہوتا ہے کہ یہ بیسٹ ہو سکتا ہے لیکن کلینکل میں سر کا وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے تو ان کے حساب سے دو تین بیس کی اس کی فلکچویشن ہوتی ہے. اچھا زہیب بھائی فرسٹ ایئر میں جیسے آپ نے کہا کہ ان ایکسپیکٹڈ ہو گیا تھا سیکنڈ ایئر میں تو تھرڈ ایئر میں پھر آپ اس یہاں سے پڑھتے تھے کہ یار میں نے فرسٹ 2 سالوں میں پہلی پوزیشن لی ہے فرسٹ پہ آیا ہوں تو اب میں نے ہی اس کو مینٹین لے کے چلنا ہے اور اس لحاظ سے آپ کو مطلب آپ کو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی آپ کو موٹیویشن اس سے ملتی ہوگی کہ یار اب میں نے ہی کرنا ہے تھرڈ ایئر میں بھی میں نے ٹاپ کرنا ہے فورتھ ایئر میں بھی اور فائنل ایئر میں بھی ماشاء اللہ سے انشاءاللہ سے تو یہ آپ کے ذہن میں ہوتی ہے یہ چیزیں ظاہر یہ بات جس میں بھی آ جاتے مطلب کہتے ہیں کہ پوزیشن لینا مشکل نہیں ہے پوزیشن کو مینٹین کر کے رکھنا بہت مشکل چیز ہوتی ہے اس کے لیے جب آپ پہلے محنت کرتے ہیں پوزیشن کے لیے تو آپ کو ڈبل محنت کرنی پڑتی ہے تاکہ سیکیور رکھیں آپ اپنی پوزیشن تو زیادہ سے زیادہ ہارڈ ورک کرنی پڑتی ہے اور صحیح کہہ رہا ہے موٹیویشن ہمیں یہی ملتی ہے کہ بھائی کوئی آگے نہ نکل جائے ہمارے ہمیں ہی رہنا ہے آگے اس وجہ سے تو موٹیویشن تو یہی ہے. تو چوتھا سوال میرا آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ڈیلی روٹین کیا ہوتی ہے مطلب پڑھائی آپ کس ٹائم کرتے ہیں اور کس ٹائم کو آپ پریفر کرتے ہیں اور ڈیلی مطلب روٹین وائز یہ نہیں پیپر والی نہیں پیپر سے پہلے جو آپ کی روٹین ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے آپ کی. کالج جاتے ہیں کالج جانے کے بعد تو 8 سے 2 بجے تک لگ جاتا ہے ٹائم تو 2 بجے کے بعد سونا ہوتا ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے سو لیے 5 بجے لیکن میری ریگولر روٹین یہ ہے کہ میں 5 سے 12 گھنٹے روز پڑھتا ہوں کچھ بھی ہو جائے میں 5 سے 12 پڑھتا ہی پڑھتا ہوں اور اگر مجھے ایکسٹرا ٹائم دینا ہوتا ہے کوئی چیز نہیں ہوتی تو میں 2 گھنٹے اور بھی لگا دیتا ہوں رات کے اور ویکینڈ جیسے ہوتا ہے تو ویکینڈ میں 10 بجے 11 بجے اٹھ کے پورا دن پڑھائی کر کے رات کو 12 بجے تک پڑھائی ہوتی ہے. تو اس طرح آپ کی سلیپ ڈسٹرب نہیں ہوتی آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہاں سلیپ بہت ڈسٹرب ہوتی ہے ان چیزوں میں سے بندہ پھر وہ ان چیزوں کو دیکھے گا نا کہ بھائی میری سلیپ ڈسٹربنس ہو رہی ہے سلیپ کو خیال کرنا ہے تو وہ پھر اتنی ہارڈ ورک نہیں کر سکے گا. آپ کو MBBS میں آئے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں نہیں دیکھنی پڑیں گی پہلے 5 سال آپ کو پراپر پڑھنا پڑے گا پھر انشاءاللہ سلیپ کو بھی خیال رکھے بندہ لیکن میری ایک نیچر رہی ہے میری 8 سال سے یہی پریکٹس ہے کہ میں رات کو جاگتا ہوں دن کو سو جاتا ہوں تو کبھی کالج لینے کے بعد پھر میں سو جاتا ہوں رات کو جاگتا ہوں میری تو یہ ہے پھر ہر کسی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے اس کی روٹین کیسی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو رات کو پڑھتے ہیں وہ زیادہ اچھا رات کے ٹائم پڑھا جاتا ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے اپنے پورے 4 سال میں کبھی رات کو پڑھائی کی ہوئی ہو میکسیمم 11-12 بجے تو آپ مطلب پوری رات پڑھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے رات کی پڑھائی زیادہ افیکٹو ہوتی ہے؟ یار یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سے کمفرٹیبل ہیں کس ٹائم سے آپ رات کو ٹائم کمفرٹیبل ہے یا دن کو ٹائم کیونکہ دن میں ہوتی ہے ڈسٹربنس اور بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں بچے لائبریری جانا ہوتا ہے پھر ڈفرینس ہوتی ہے جونیئرس ہو گئے سینئرس ہو گئے ہمارے یا ہماری بیچمنٹ ہے کوئی کہیں پر بھی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے تو میں پریفر کرتا ہوں کہ رات کو کروں تاکہ سارے سوئے ہوئے ہوں میں خالی بندہ بیٹھا ہوا ہوں اور کوئی مجھے ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو. تو آپ کو مطلب سکون میں پڑھنے میں مزہ آتا ہے کہ کوئی نہ ہو اور میں اکیلا پڑھتا رہوں؟ ہاں مجھے بالکل سکون میں پڑھا لیکن جیسے لائبریری ہے بالکل پن ڈراپ سائلنٹ نہ ہو مطلب صحیح ہے بندہ پڑھ رہا ہے تھوڑا سا گانا بھی چلا دیا تھوڑا سا یہ بھی کر دیا تھوڑا سا ہو میوزیکل بھی ہو جائے بٹ بالکل بھی سائلنٹ نہ ہو صحیح ہے تھوڑی بہت ہو لیکن پڑھائی اچھی ہو جاتی ہے. اچھا ہمارا اس طرح کہ جب تک ہم لائبریری نہ جب ہم سے پڑھا نہیں جاتا کمرے میں یا نیند آ جاتی ہے بندے کو یا موبائل پہ بندہ لگا رہتا ہے تو آپ اپنے آپ کو پھر جب کمرے میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں یار سارے سو رہے ہیں اور میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں تو آپ کو کون سی بات جو ہوتی ہے اجاگر کرتے ہیں پڑھائی کے اوپر کیونکہ اب 4 بندے سو رہے ہیں کمرے میں اگر ایک بندہ جاگ رہا ہے تو اس کے لیے یہ ایک الگ سے ٹاسک ہوتا ہے کہ یار میں نے جاگنا ہے اور پڑھنا ہے. میرے یہی سوچ ہوتی جب میں پڑھتا ہوں باقی سو رہے ہوتے تو میں کہتا ہوں یار جاگ رہے ہو تو کچھ پڑھو پڑھ کیونکہ نہیں تو پھر سو جاؤ سارے سو رہے تم جاگ رہے ہو تو کس مقصد کے لیے جاگ رہے ہو تو تمہیں محنت کرنی چاہیے وہ چیزیں زیادہ سے زیادہ نالج لو تاکہ پھر سب کو پتہ چلے کہ یار سارے سو رہے تھے جب میں جاگ رہا تھا میں کیا کر رہا تھا وہ پتہ چلے لوگوں کو تو میں کیا کر رہا تھا اس وجہ سے یہی موٹیویشن تھی یار سارے سو رہے میں جاگ رہا ہوں تو پڑھائی کرو یار نالج لو. اچھا زہیب بھائی ایک یہ مسئلہ بہت زیادہ آتا ہے بندے کو کہ بندہ یاد تو کر لیتا چیزیں مطلب اگر ایک ہفتے میں بندہ نے یاد کیا تو نیکسٹ ہفتے اس کو پھر وہ چیزیں بھول جاتی ہیں تو آپ کیسے چیزوں کو میمورائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کوئی آپ کی کوئی اسپیشل ایسی کوئی ٹیکنیک ہو یا کوئی ایسی چیز ہو کوئی لکھنے کی یا جیسے بھی ہو کہ بندہ میمورائز زیادہ سے زیادہ کر سکے تو آپ کیسے اس کو لے کے چلتے ہیں؟ مجھے ایک یاد آتی ہے ہم جب فرسٹ ایئر میں تھے ہم بیچمنٹ تھے تو ہمارا کیمسٹری کا بایو کیمسٹری کا ٹیچر ہے سر ڈاکٹر علی اکبر جو HOD ہے تو اس نے کلاس میں ایک بات کی تھی کہ بیٹا پڑھو 1 مرتبہ ریوائز 10 مرتبہ کرو تو وہ بات میں نے دل پہ لے لی ہے مجھے آج تک یاد ہے میں پڑھتا 1 مرتبہ ہوں ریوائز 10 مرتبہ کرتا ہوں. لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو تھوڑا بہت یاد ہو جاتا ہے تھوڑی بہت گرپ ہو جاتی ہے ٹاپک پہ تو چھوڑ دیتے ہیں
میں تب تک یہ چھوڑتا نہیں اس ٹاپک کو جب تک مجھے ایک ایک لفظ چیپٹر کا یا اس ٹاپک کا یاد نہ ہو جائے. یاد بھی ہو جاتا ہے پھر بھی میں 3 مرتبہ ریوائز کرتا ہوں فرینڈ میں, تاکہ بار بار ریوائز ہو. جتنا بار آپ ریوائز کرو گے آپ کو اتنی بات بینیفٹ ہوگا. آپ چھوڑنا دو چیزوں کو کہ مجھے آ رہی ہے آپ چھوڑ دو بس, نہیں, آپ اس کو جو آ رہی ہے اس کو زیادہ پکا کرو, زیادہ کانفیڈنٹ ہو اس چیز پہ. اچھا زید بھائی, جیسے ہے کہ بندہ جیسے خاص کریں پیٹس اپنی سبجیکٹ لیتے ہیں, پیٹس پڑھ رہے ہیں, تو ایک مہینے میں پیٹس ختم ہوگی, ایک دفعہ اس نے ریوائز بھی کر لی, اب وہ میڈیسن کے اوپر شفٹ ہو رہی ہے, تو کیا پھر بھی اس کو وہ پیٹس کو ریوائز کرنا چاہیے دوبارہ بھی, یا وہ پیپروں میں جا کے پھر اس کو ریوائز کرے؟ فائنل ایئر کا تو تھوڑا سا الگ حساب ہے, باقی میں بیسک ایئر کی بتا دیتا ہوں. تو تاکہ جیسے ماڈیولر چل رہا ہے ہمارا, تو ماڈیول میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ ماڈیول کے ساتھ ساتھ آپ پڑھتے جاؤ. اب ماڈیول کے ساتھ ساتھ آپ اس طرح پڑھو کہ آپ ہر چیز ریٹین ہو. آپ ماڈیول دے کے آؤ اچھے سے ماڈیول دو, تاکہ فیزیولوجی پڑھ رہے ہو بھائی, ریسپیریٹری سسٹم چل رہا ہے, ریسپیریٹری کی فیزیولوجی کر لی آپ نے, آپ اس کو 10 مرتبہ ریوائز کرو, 8-10 مرتبہ جتنا ہو سکے آپ ریوائز کرو, تاکہ آپ کی میموری میں بیٹھ جائے. پھر آپ اگلے اس کو چھوڑ دو, پھر لاسٹ میں جب جیسے ہمارے جون کی چھٹیاں آ جاتی ہیں, جب جون کی چھٹی آ گئی تو پہلے والا سلیبس آپ ریوائز کر لو دوبارہ سے, پھر جو پیچھے والا ہے پھر وہ ایگزام کے ٹائم پہ جب ہمیں پریپ لیو ملتے ہیں تب ریوائز کرے بندہ. بھائی تو آپ سارا سلیبس پراپ کے دنوں میں کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ چیزوں کو ریوائز بھی کرتے ہیں, اور جو مطلب ایک اچھا پڑھنے والا لڑکا ہوتا ہے وہ تو چیزیں بھی زیادہ پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, جو میڈیوکر ہے ہماری طرح وہ تو چیزوں کو بھی کم پڑھتا ہے, یا پیپروں تک یہ چیزیں بس مینٹین اور بندہ لے کے چلتا ہے. تو آپ سارا سلیبس پھر پیپروں پراپ میں کیسے ریوائز کرتے ہیں سارا؟ میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں انیشیل ڈیز سے جیسے میرا ایئر اسٹارٹ ہوتا ہے تو میں نوٹس بنانا شروع کر دیتا ہوں. میں نوٹس کو اس طرح بناتا ہوں کہ میرا جو نوٹ بک ہوتا ہے, یا جیسے میرا ٹیکسٹ بک ہے کوئی بھی, اور اسپیشلی میں پریفر کرتا ہوں لیکچر لینے کو. لیکچر لے کے میں لیکچر نوٹ کرتا ہوں, پھر میں اسپیشل اپنا ٹیکسٹ بک سے جو جو نیو چیزیں تھے وہ اپنے نوٹس میں ایڈ کرتا ہوں. پھر ڈفرنٹ ریسورسز یوز کرتا ہوں, کوئی اور بھی ریسورس ہو گیا تو اس کی بھی میں پوائنٹس اپنے نوٹس میں لکھتا ہوں. میں اپنے نوٹس کو ہائی ہیلڈ بناتا ہوں تاکہ ہر ریسورس میرا نوٹس میں لکھا ہوا ہو, تاکہ پھر میرا فائنل میں پروف میں جا کے مجھے دوبارہ سے یہ بکس نہ پڑھنی پڑے. تو میں اس نوٹس کو پڑھتا ہوں, نوٹس کو یاد کرتا ہوں, بار بار ان چیزوں کو ریوائز کرتا ہوں. پھر میں جب فائنل کی تیاری ہوتی ہے تو مجھے وہ چیز آ رہی ہوتی ہے, جو چیز نہیں آ رہی ہوتی پھر میں دوبارہ سے ایک لیکچر لیتا ہوں, وہی 2x پہ لے لیا لیکچر, جلدی میں ریوائز ہو جاتا ہے, پھر مجھے ریکال ہونا شروع ہو جاتی ہے, بات ہے یاد رہتا ہے, مجھے یاد رہتا ہے. تو زیب یہ تو بہت زیادہ ایک ہیکٹک نہیں ہو جاتا ہوگا, پہلے لیکچر لو, پھر اس کو لکھو, پھر بک پڑھو, پھر اس کی چیزیں لکھو, پھر کوئی اور مطلب 2-3 بک سے پھر آپ کو پڑھنی پڑتی ہوں گی, پھر وہ چیزیں ساری اس کے اوپر لکھو, نوٹس بناؤ. تو یہ تو مطلب اگر ایک ٹاپک ہے 5 منٹ کا, اس پہ تو آپ کا میرے خیال میں پورا دن لگ جاتا ہے. ہاں ٹائم بہت لگتا ہے اس چیز سے, لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ایچ اینڈ ایوری کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہو جائے گا. ہر جو ڈاؤٹ ہوگا آپ کا اس ٹاپک سے, نو ڈاؤٹ کہ ٹائم بہت لگے گا اس چیز میں, کیونکہ میری ایک روٹین رہی ہے, پریکٹس رہی ہے, میں کرتا آ رہا ہوں 4-5 سالوں سے, تو میرے لیے تو ایزی ہے, میں بیٹھ جاتا ہوں, میں کرنا شروع ہو جاتا ہوں. لیکن جو بندہ نیو ہے اس کو یہی چیز ہے کہ بھائی آپ پڑھو, پھر ہائی ہیلڈ بک پڑھو, کوئی اپنے نوٹس بک پڑھ لو, نوٹ بک جو اگر ٹیکسٹ بک ہے, نہیں پڑھے تو ہائی ہیلڈ کوئی لیکچر لے لو, تاکہ آپ کو وہ چیزیں آ جائیں جو آپ کو نہیں پتا. پھر آپ چھوٹی بک بھی ریوائز کر لو, لاسٹ میں جا کے کچھ بھی کر سکتے ہو آپ. اچھا, ریسورسز کا بھی بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے نا, کہ اگر کسی سینئر سے بندہ پوچھے کہ یار کیا پڑھیں, وہ تو مطلب بک کے ریسورسز بھی مختلف بتاتے ہیں کہ یہ بک پڑھو, یہ نہ پڑھو, اور پھر جب لیکچرز کی باری آتی ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں یہ لیکچر لو, یہ لیکچر نہ لو. تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے جو ہمارے جونیئرز ہیں, اپنی غلطیوں سے بھی اگر آپ بتانا چاہیں کہ آپ نے یہ غلطی کی تھی, یہ غلطی نہیں کی تھی, تو ریسورسز کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا. ریسورسز کا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ یوٹیلائز کرو سوشل میڈیا کو, جتنا سوشل میڈیا کی پاور ہے اس کی بھی نہیں ہے, آپ یوز کرو. میں نام لیتا ہوں, جیسے فزیولوجی تو میں نے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر دونوں میں بیسک ایئر میں نے کوئی اور سبجیکٹ یا کوئی اور لیکچر لیا نہیں تھا. ڈاکٹر نجیب لیا تھا, ڈاکٹر نجیب لیا تھا میں نے, اس کے بعد میں نے نوٹس بنائے تھے. پھر ٹیکسٹ بک اگر ریڈ کر رہے ہو آپ ٹائم ہے, لیکن نجیب اگر کوئی لے رہا ہے تو اس کو ٹیکسٹ بک پڑھنے کی نیڈ نہیں ہے. تو نجیب کے لیکچر انف ہے آپ سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ انف ہے, بیسیکلی سارے کانسیپٹ کلیئر ہو جاتے ہیں ڈاکٹر نجیب سے. اب اس کا فزیولوجی کی میں بات کر رہا ہوں جسٹ. اور ریسورسز جیسے کہ بھائی یوٹیوب ہے, آپ پھر کر لیں گے ہم, اگر گائیڈ لائنس دیکھتے تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی, کیونکہ ایچ ماڈیول کا ہم ڈسکس کریں گے تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی. ان شارٹ یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کسی اچھے سے کوئی آپ کو گائیڈ کرنے والا ہو تو آپ کو بتائے, تاکہ ریسورسز کون کون سی یوز ہوگی. لیکن آپ ہائی ہیلڈ لیکچر لو, زیادہ سے زیادہ جو پریفریبل ہو, آپ کو لگے کہ بہت نالج والا بندہ ہے, اس کے لیکچر لو, پھر آپ ایک مرتبہ ریڈ کرو. ہاں, اور بیسک ایئر والوں کو چاہے کوئی بھی ایئر, میں ایک ایڈوائس کرنا چاہوں گا جو کہ میں نے نہیں کیا تھا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں, کہ آپ فرسٹ ایڈ کو لازمی پڑھو. جو بھی سسٹم پڑھ رہے ہو آپ, چاہے اناٹمی پڑھ رہے ہو, فزیولوجی پڑھی ہو, ایک مرتبہ اس کو فرسٹ ایڈ سے ریڈ لازمی دو. اچھا, اگر آپ لوگوں کو پوری سیریز چاہیے
کہ جیسے جیسے آپ لوگوں کے میڈیول چل رہے ہیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر کے, کیونکہ اب یہ پنجاب میں بھی سسٹم ہوگی, آل اوور پاکستان ہوگی. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ زہیب بھائی آپ کو ایک ایک میڈیول کا بارے میں بتائیں تو آپ لوگ کمنٹ کریں, اور انشاءاللہ زہیب بھائی سے پھر ہم ٹائم لیں گے, وہ ساری پھر ہم سیریز بنائیں گے, پوری پلے لسٹ بنائیں گے جس کے اوپر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر کے جتنے بھی میڈیول ہیں ایک ایک میڈیول کو ہم کور کریں گے انشاءاللہ. آپ نے کوئی سبسکرپشن لی تھی کوئی بھی ایسی اپلیکیشن کی جس نے آپ کو بینیفٹ کیا ہو؟ یار میں نے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر ڈاکٹر نجیب لیا تھا, وہ بھی کسی سینئر سے لیا تھا, اس سے شیئر کیا تھا میں نے ڈاکٹر نجیب. اس کے علاوہ آپ ایسے سمجھ لو کہ جیسے گوگل پہ افراتفری پڑا ہوا, اس میں سے تو ساری فری لنکس مل جاتی ہیں. اب تو مشکل نہیں, آپ سبسکرپشن لے رہے ہو اچھی بات ہے, لیکن ہر چیز فری میں مل جاتی ہے آپ کو. بندہ ڈھونڈے تو چیزیں مل جاتی ہیں. ہاں ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے, یہ تو پھر ریسورسز ہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اچھے ریسورسز بندہ بڑے لیکچر یوٹیلائز کرے یا چھوٹے جو مطلب اوسموسس ہے جیسے ہماری میڈیکل فیلڈ کے ریلیٹڈ وہ چھوٹے 5-10 منٹ کے لیکچر ہوتے ہیں وہ اچھا ٹاپک پڑھا دیتے ہیں. اگر ہم کمپیریزن کریں دوسرے جو لیکچر ہیں پریپ لیڈر یا میرو کے, تو وہ تقریباً وہی چیز 1.5 گھنٹے میں سمجھاتے ہیں. تو آپ کس کو پریفر کریں گے؟ یار میں پریفر پریپریٹر کو کروں گا, کیونکہ وہ ایسے سمجھیں کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہاسپٹل میں پیشنٹ کیسے پریزنٹ کرے گا, ہر چیز, صرف ٹاپک نہیں بتاتے ہمیں, وہ پھر وہ فزیکل جیسے پریزنٹ کرے گا پیشنٹ, کلینک میں کیسے آئے گا, ہمیں کیا کیا لگانا ہے, وہ سارا سب کچھ اپ ٹو ڈیٹ جو نالج ہے نا وہ آپ اس کو سنو کہ اپ ٹو ڈیٹ کون سا بندہ ہے. کیونکہ لیکچرز بہت پرانے ہوتے ہیں, کسی کے ریکارڈنگ ہوتے ہیں 3 سال 4 سے پہلے. میڈیکل فیلڈ تو ایسی ہے کہ ہر روز ریسرچ آ رہی ہے, ہر روز کوئی نئی چیز آ رہی ہے, تو آپ پریفر کرو جو اپ ٹو ڈیٹ چیزیں ہوں ان کو فالو کریں. اچھا زہیب بھائی, ابھی تک جتنا مجھے سمجھ آئی ہے ویسے تو آپ ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ لگتے ہیں, تو آپ کس چیز پہ بلیو کرتے ہیں, ہارڈ ورکنگ کے اوپر یا اسمارٹ ورکنگ کے اوپر؟ جیسے اب ہم تھے, اب ہم نے بھی ایسے کیا, آپ کی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے آپ اپنے نوٹس بناتے تھے, ہم اس کو فوٹو کاپی کر کے ہم وہ یاد کیا کرتے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ہمارا طریقہ ہے اسمارٹ اسٹڈی والا یہ بینیفٹ ہے, یا جو آپ طریقہ کرتے ہیں ہارڈ اسٹڈی مطلب پوری رات بیٹھنا نوٹس بنانا, تو وہ اچھا ہے؟ یار جتنی ہارڈ ورک کرو گے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا, اتنا پے ملے گا آپ کو. میرا یہ ماننا ہے کہ اسمارٹ ورک کچھ نہیں ہوتا اس دور میں, کہ آپ کتنا اسمارٹ کر لو گے. چلو آپ نے فوٹو کاپی کروا لی میرے نوٹس, تو آپ کو کیا پتا چلے گا کہ یار اس نے کیوں لکھا تھا یہ چیز. کیونکہ میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تو دیکھا نوٹس کے میں اوپر لکھ دیتا ہوں, کئی ٹائٹل چھوٹا سا لفظ لکھ دیتا ہوں, اس کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے وہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیوں لکھا تھا. یہ آپ کو میں دے دوں گا, آپ کو پھر میں سمجھا بھی دوں گا کہ یار یہ چیز ہے, لیکن آپ کو ریٹن نہیں رہے گی. میں نے لکھا ہوتا ہے, میں نے سب کچھ کیا, میں ہارڈ ورک پہ بلیو کرتا ہوں. اچھا زہیب بھائی, جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہم تقریباً 10-15 منٹ پڑھتے ہیں تو ہم تو بہت زیادہ اکتا جاتے ہیں نا, پڑھنا اور ایسا لگتا ہے کہ یار یہ کہاں ہم پھنس گئے ہیں, اتنی مشکل پڑھائی ہے یہ وہ. تو آپ بھی ان چیزوں میں پھنستے ہیں؟ ہاں ظاہر ہے, اب مطلب کہ 3rd ایئر تک جب ہم آ گئے تھے تو ہمارا یہی ہوتا تھا کہ یار کدھر ہی پھنس گئے, مطلب 5 سال پڑھنا اور کچھ بھی نہیں کرنا. بس پھر موٹیویشن ہماری یہی ہوتی تھی کہ یار 2 سال تو نکل گئے ہیں, باقی بچے 2 سال کسی نہ کسی طریقے سے ہم یہ 2 سال نکال لیں گے. مطلب خود کو موٹیویٹ رکھے تو اچھا ہوگا. باقی برن آؤٹ ہوتا ہے, ہر بندہ ہوتا ہے, کتنا پڑھنے والا کتنا برن آؤٹ ہوگا, لازمی ہوگا. تو آپ پھر کنسسٹنس کیسے رہتے ہیں پورا سال؟ ہم تو ہیں کہ آخری 2-3 مہینے پڑھو اور پیپر نکالو, بات ختم. تو آپ ڈے 1 سے ماشاء اللہ اسٹڈی کرتے ہیں, تو آپ خود کو کیسے اس چیز کے اوپر فورس کرتے ہیں کہ یار میں نے پڑھنا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا تھا نا, میں جب مظہر میں تھا, FSC میں نے کیا تھا, تو میں ادھر رہا تھا ہاسٹل میں سمجھیں کہ بورڈنگ کی ہوئی ہے میں نے. تو ادھر میری ایک ریگولر روٹین ہوتی تھی اس کالج کی کہ صبح 11 سے ہم کالج جاتے تھے, 5 بجے واپس آتے تھے. لیکن 5 بجے کے بعد 8 بجے رات کے لے کر 12 بجے تک کانسٹنٹ ہر کسی کو ہاسٹل سے نکلنا ہوتا تھا, لائبریری میں جانا, تو چاہے آپ پڑھو یا نہ پڑھو, 8 سے 12. تو وہ میں سمجھے کہ ایک پریکٹس ہوئی پڑی تھی میری, اور سمجھے روٹین بھی ہوئی تھی. جیسے میں فرسٹ ایئر میں آتا تو میں نے یہی فالو کیا تھا کہ جیسے مجھے مظہر میں سختی ہوتی تھی یا پڑھنا ہوتا تھا, تو میں اب بھی دوبارہ پڑھوں گا بغیر کسی سختی کے. تو اس وجہ سے مجھے تو ڈیلی روٹین بنی ہوئی ہے میری, 3-4 سال سے یہی ہے کہ ڈیلی روٹین پڑھنا ہے. میں اگر نہیں پڑھتا تو پھر مجھے مزہ نہیں آتا ہے, ٹینشن ہوتی ہے کہ یار میں نے پڑھا نہیں ہے آج. میری جنرل روٹین ہے. اچھا زہیب بھائی, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں کلاس میں, ہماری کلاس میں بھی بہت سی ایسے ایگزامپل ہیں, لیکن ان کے مارکس پھر بھی نہیں آتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کس چیز کے اوپر مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ اچھے مارکس نہیں لے سکتے؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. میں پہلے ان سب کو ایک, مجھے موٹیویشن جو سب سے زیادہ موٹیویشن ملتی ہے نا, وہ لڑکوں سے ملتی ہے, میری کلاس میٹ ہو یا جونیئرس, کہ ان کو میں نے کبھی تھکتے ہوئے نہیں دیکھا. چاہے مارکس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے, لیکن وہ ڈسپوائنٹ نہیں ہوتے اس چیز سے. ان بندوں کو میں نے دیکھا ہوا ہے کہ ریگولرلی لائبریری آتے ہیں, جو کہ اچھا پرفارم نہیں کر رہے ٹیسٹوں میں, لیکن ان کی اچھی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہار نہیں مانی. اب یہ غلطی کہاں پہ کرتے ہیں؟ غلطی اس چیز پہ کرتے ہیں, وہ جسٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں, ریڈ کر رہے ہوتے ہیں, چیزیں میمورائز نہیں کر رہے ہوتے چیز. جسٹ ریڈ کرنا, ٹائم ویسٹ کرنا نہیں ہے. آپ ریڈ کر کے کتاب اخبار تو ہم پڑھ لیتے ہیں, ریڈ کر کے کچھ پتہ نہیں ہوتا. آپ پڑھو, اس طرح پڑھو تاکہ آپ کو یاد ہو چیزیں. ایک سلیبس ہو گیا, ایک چیپٹر ہو گیا, آپ نے ریڈ کر لیا تو آپ کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ یار میں نے تو کر لیا.
نہیں آتا نہیں کیا، آپ اس کو یاد کرو، آپ یاد کر کے کسی کے ساتھ ڈسکس کرو، جب کوئی ڈسکس کرا تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ، پھر آپ کو لگے گا کہ ہاں یار مجھے کتنا آتا ہے، آپ یوٹیلائز کرو چیزوں کو، آپ جاؤ وارڈ میں جاؤ، اب فائنل ایئر ہمارا ہم نے جتنا پڑھا جو بھی سسٹم پڑھا ہے وارڈ میں جاؤ، وارڈ میں دیکھو یا آپ اپلائی کر رہے پا رہے ہو چیزیں نہیں کر رہے، اگر آپ اپلائی نہیں کر پا رہے تو آپ سمجھے کہ ٹائم ویسٹ کیا آپ نے، جسٹ ریڈ کیا چیزوں کو. اور بی سی کیوز کرنے کا حل بھی ہونا چاہیے، تھوڑا سا ٹرکی ہوتا ہے کہ بی سی کیوز کو آپ اب بی سی کیوز ہوتا ہے یا ایم سی کیوز کر لو آپ، تو میرا یہ ہوتا ہے کہ میں پہلے 4 سوالوں میں سے پہلے صحیح کا آپشن نہیں لگاتا ہوں، میں پہلے کٹ آؤٹ کرتا ہوں کہ کون سا لگ ہی نہیں سکتا ہے اس میں سے، 2 کٹ جاتے ہیں بچتے ہیں 2. اینول میں بھی آپ ایسے کرتے ہیں؟ جی میں اینول میں بھی اس طرح ہی کرتا ہوں کہ پہلے مائنس کر دو جو ٹاپک کے ریلیٹڈ ہے نہیں یا ہو نہیں سکتے، 2 بچ جاتے ہیں یا 3 بچ جاتے ہیں، 2-3 میں سے گیس کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے ان چیزوں میں. تو یہ زہیب بھائی نے ٹپس بتائی ہیں. اور اب زہیب بھائی سے ایک اور کوشچن ہے، وہ یہ کہ کوئی بھی ایک ایڈوائس آپ اپنے جونیئر جو فرسٹ ایئر میں ہیں ان کو دینا چاہیں؟ فرسٹ ایئر والوں کو میری یہی ایڈوائس ہے کہ یار ہارڈ ورک کرو جتنا ہو سکے، باقی مستی مذاق تو ہوتی رہے گی، جونیئرس بھی آ رہے ہیں، ریگنگ شیگنگ بھی ہو جائے گی، لیکن پڑھائی کو ایک ڈیلی روٹین کا حساب بنا لو، جتنا آپ پڑھو گے آپ کو اتنا بینیفٹ ہوگا. اور سینئرس کی گائیڈ لائنس پہ چلو، کیونکہ کہتے ہیں کہ یار سینئر لیکن ہم سینئر ہیں آپ کے یا آپ ہمارے جونیئر ہو تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا، کیونکہ ان لوگوں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے کیسے اپلائی کیا ہوا ہے. جیسے وہ گائیڈ کریں آپ اس کو فالو کرو. ہاں اس سے طریقے بھی پوچھو کہ بھائی یہ طریقہ میں نہیں کر سکتا، بھائی میں کمفرٹیبل نہیں ہوں اس چیز سے، میں نائٹ میں جاگتا ہوں یار میں نہیں جا سکتا، آپ دوسرا کوئی بتاؤ، پھر آپ کسی اور کے پاس چلے جاؤ جو آپ کے ساتھ میچ کر رہا ہو. باقی ہارڈ ورک کرو، اچھے سے پڑھو، اچھے سے یوٹیلائز کرو ٹائم کو. اور فرسٹ ایئر اور سیکنڈ والوں کو یہی ہے کہ فرسٹ ایئر لازمی پڑھنا. اچھا، اور تھرڈ ایئر کے لیے کوئی ایڈوائس؟ تھرڈ ایئر کے لیے ایڈوائس یہی ہے کہ یار بہت بہت کروشل ایئر ہے تھرڈ ایئر، بہت تاکہ کیونکہ ماڈیولر سسٹم ہے، ہم کہتے ہیں کہ فائنل ایئر اس کمپیئر ٹو ایزی ہو جاتی ہے، تھرڈ ایئر بہت مشکل ہو جاتی ہے. اور تھرڈ ایئر یہ ایک ٹرانزیشن ہے ہماری جو بیسک ایئر سے ہم کلینکل ایئر میں سوئپ ہوتے ہیں. تھرڈ ایئر میں جس نے اچھا پڑھا اس کا فائنل ایئر بہت ہی اچھے سے نکلے گا، اس کو زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی. تھرڈ ایئر کو آپ ایزی مت لو، تھرڈ ایئر میں ہیں بہت چیزیں جو بہت میں نے اب پوری زندگی یاد رکھنی پڑیں گی، پوری زندگی آپ کو کام آئیں گی تھرڈ ایئر والوں میں. اور فورتھ ایئر کے لیے کوئی ایڈوائس؟ فورتھ ایئر والوں سے یہ ایڈوائس ہے کہ اس کو پہلے تھرڈ ایئر کو کہتے تھے ہنی مون ایئر، ابھی فورتھ ایئر کو کہنے لگے گا ہنی مون ایئر، کیونکہ فورتھ ایئر اتنا ٹف ہے نہیں، بس اوپتو کو اچھے سے پڑھو اور ای این ٹی صحیح ہے نکل جاتی ہے، باقی کمیونٹی پیتھو تو وہی ہوتی ہے جو بندہ تھرڈ ایئر سے پڑھ کے آیا ہوتا ہے. فورتھ ایئر والوں کو یہی ایڈوائس ہے کہ اپنے کالج والوں کو یا جو بھی ہیں اوپتھومولوجی بہت اچھے سے پڑھو، اوپتھو ہارڈ آتی ہے بہت. اچھا، کوئی اگر ہمارا بھی سینئر دیکھ رہا ہے، ہم فائنل ایئر کے ہیں، تو اگر وہ کوئی ہمیں ایڈوائس دینا چاہے تو ضرور کمنٹ میں ہمیں بتائیے گا. شیئر بھی یہ ہے کہ آپ اپنی سوشل لائف کو کیسے مینیج کرتے ہیں. آپ دیکھیں پڑھائی کے ساتھ اور بھی تو انسان کے ریلیشنز ہوتے ہیں، گھر والوں سے باتیں ہوتی ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، آؤٹنگ ہے، آنا جانا، تو آپ سب چیزوں کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ آپ 5 سے 12 بجے تک آپ پھر بھی مطلب ڈیلی پڑھتے ہیں، تو جب ایسے دن آ جائے، کوئی فنکشن وغیرہ آ جائے، تو کیا آپ ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے اپنی لائف میں، یا ان پہ جانے کے بعد بھی پھر آپ پڑھتے تھے؟ یار مطلب کہ میں اپنا بتاؤں تو میری کوئی سوشل لائف نہیں ہے، کیونکہ جیسے میں گھر سے آتا ہوں ادھر آتا ہوں تو مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ پیچھے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. جیسے میں چھٹیوں پہ مطلب پڑھائی جب کرتے ہیں ہم، کوئی سوشل لائف نہیں ہے، آپ کو کٹ آف ہونا پڑے گا سوشل لائف سے، زیادہ سے زیادہ آپ کو فوکس کرنا پڑے گا اپنی پڑھائی پہ سے. اور سوشل لائف کا یہی ہے یار، مشکل ہے بہت بیلنس کرنا ان چیزوں کا، بہت مشکل کہ آپ اچھی سے پڑھائی بھی کرو سوشل لائف کو بھی چلاؤ، یا آپ اچھے سے پڑھ سکتے ہیں یا آپ سوشل لائف کر سکتے ہیں. اچھا، مطلب دونوں کو ایک سال لے کے نہیں چل سکتے ہیں؟ میں تو نہیں چل سکا، مشکل ہے بہت چلانا، باقی کوئی اور کر سکے جینیس ہوگا تو پھر. ڈسٹریکشنس کے بارے میں بتائیے گا کہ وہ بندہ کیسے اوائڈ کرے. جیسے آپ کو پتا موبائل آپ کو پتہ ہے بہت بڑی ڈسٹریکشن ہے، تو ان چیزوں سے بندہ کیسے اوائڈ کرے، اور آپ کس طرح ان چیزوں سے خود کو بچاتے تھے؟ میں ابھی بھی اس طرح ہی کرتا ہوں، ابھی بھی نہیں، پہلے میں ویسے ایئر میں یہی کیا تھا کہ جب موبائل تھا میرے پاس تو میں موبائل کا آف کر دیتا تھا. نوٹیفیکیشن ایک ہوتا ہے نوٹیفیکیشن آف کرنا، ایک ہوتا ہے سیٹنگ میں جا کے آپ کو ڈیٹا آپ کا چل رہا ہے لیکن آپ کا واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام ساری کلوز ہو جاتی تھی، اس کی کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آتی تھی، آپ اس کو یوز بھی نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کو خود الو نہ کرو. آپ پہلے تو موبائل کو کنٹرول کریں، موبائل کو آپ نے نوٹیفیکیشن آف کر لیے، ایپس آف کر لی، پھر آپ کا سارا فوکس اس پہ ہو جائے گا. ہاں پھر ڈسٹریکشن اس چیز کی ہوتی ہے کہ بھائی کوئی کال آ گئی یا کچھ آ گیا تو آپ ایروپلین مون لگا دو، جتنا ہو سکے موبائل سے بچو، موبائل سے بچو گے آپ کو کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوگی. اگر بندہ اس طرح کرے کہ جب کوئی ایک مخصوص چیز بنا لے کہ یار اس کمرے میں میں نے پڑھنا ہے، تو اس کمرے میں بندہ موبائل لے کے نہ یا لیپ ٹاپ یا کسی اور چیز کو لے کے جائے، تو یہ صحیح نہیں رہے گا؟ یہ بیسٹ طریقہ ہے. آپ کو آپ موبائل یوز ہی نہ کرو، آپ موبائل لے کے نہ جو آپ لیپ ٹاپ پہ پڑھو. اچھا زہیب، دوسری جو ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں، مطلب
रिलेशंस में भी जैसे आपको पता है कि जब यूनिवर्सिटी लाइफ में बंदा आता है तो उसकी अजीब हरकतें होती हैं, तो उन रिलेशन से आपको कैसे बच्चे 4 साल 5 साल और आप भाई आपको क्या लगता है अभी फाइनल ईयर में आप हैं माशाल्लाह से, तो सबसे बोरिंग सब्जेक्ट आप किसको समझते हैं कि यार एमबीबीएस में ये सबसे बोरिंग था? सबसे बोरिंग है कम्युनिटी मेडिसिन, सबसे बोरिंग है कम्युनिटी मेडिसिन। मुझे तो कभी भी समझ नहीं आई कम्युनिटी मेडिसिन। अच्छा, और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फिर आपको कौन सा लग रहा है? सबसे इंटरेस्टिंग अगर मैं फिर डिवाइड करूँगा दो चीज़ों को कि जैसे कि बेसिक ईयर और क्लिनिकल ईयर से, बेसिक ईयर में मुझे सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग लगा और मज़ेदार लगा वो फिजियोलॉजी थी, और क्लिनिकल ईयर्स पे आ जाए तो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी मेडिसिन लग रही है। अच्छा जुहैब भाई, आप हरकते के ऊपर बिलीव करते हैं या कॉन्सेप्ट स्टडी के ऊपर बिलीव करते हैं? क्योंकि लोग जब कॉन्सेप्ट बना लेते हैं तो वो कहते हैं यार कॉन्सेप्ट तो बना लिया, अब हमसे रट्टा नहीं लगा जा रहा, तो आप किस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं? मैं आपको एक ट्रिकी बात बताता हूँ। मैं पहले कहता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट लो चीज़ का, फिर आप उस चीज़ को रट्टा मारो। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप पढ़ रहे हो थायराइड की डिजीज, थायराइड के अंदर आ जाती है ग्रेव डिजीज, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऑटोइम्यून लिखा हुआ आ गया उसका कि भाई ग्रेव डिजीज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है या हाशिमोटो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। अगर आपको पहले कॉन्सेप्ट होगा कि ऑटोइम्यून डिजीज होती क्या है और कैसे प्रेजेंट करा, फिजियोलॉजी में पढ़ के आए, कॉन्सेप्ट आप लेके आए कि ऑटोइम्यूनिटी क्या होती है, कैसे रिएक्ट करती है, फिर आप आगे थर्ड ईयर में आपको ऑटोइम्यूनिटी का लफ्ज मिल गया तो आपको कॉन्सेप्ट बिहाइंड पता है कि क्या करना चाहिए, आप उसको फिर रट्टा भी मार सकते हो, उस चीज को फिर रट्टा मारो। पहले आप कॉन्सेप्ट लो फिर रट्टा मारो, दोनों चीजें कर सकते हो आप। सिर्फ और सिर्फ आप रट्टा मारोगे, कितना भी आप रट्टा मार लो, भूल जाएगी, कभी भी रिकॉल नहीं हो सकेगी वो चीज। पहले कॉन्सेप्ट लो हर चीज का, फिर जाके उस चीज को रट्टा मारो। अच्छा जुहैब भाई, जो पेपर के आखिरी दिन होते हैं तो वहाँ पे आप एक जो प्रिपरेशन होता है उसमें अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं? क्योंकि वो मुझे लगता है सबसे टफेस्ट टाइम होता है इंसान के लिए, आखिरी जो हफ्ते होते हैं पेपर्स के ना, तो आप उसमें खुद को कैसे कंट्रोल करते हैं? और खुद को, आपके ऊपर तो ज़्यादा प्रेशर होता है ना, आपने पढ़ा हुआ है माशाल्लाह से, उसको रिटेन भी करना है, रिवाइज भी करना है, और दूसरा आपने अपनी पोजीशन को भी मेंटेन करना हो, तो उसके बारे में भी आप सोच रहे हो, तो आप उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं? हाँ, बहुत बहुत प्रेशर वाले वीक होता है वो, जो लास्ट वीक होता है, स्पेशली वो लास्ट नाइट जब होती है तो बस पढ़ना ही होता है, पढ़ के, और क्या कुछ कर ही नहीं सकते हम। पढ़ते स्लीप डिस्टर्ब होती है हमारी, एपिटाइट लॉस होती है, एपिटाइट होती है तो हम खाते नहीं है कुछ चीज़, टाइम ना वेस्ट होता है, पढ़ रहे होते हैं, पास पेपर, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। लास्ट नाइट का अगर मैं बताऊँ आपको, लास्ट नाइट मैं इस तरह करता हूँ, मेरी ये रूटीन है कि मैं 12 बजे सोता हूँ, 2 बजे उठ जाता हूँ रात के। किसी को कह देता हूँ, दोस्त को, रूममेट को, कि भाई मुझे, मैं 12 बजे सोऊंगा रात को, मुझे 2 बजे तुम उठा देना। 2 बजे को फिर उठाता है। मेरी ये कोशिश होती है लास्ट मिनट तक मैं सारा रिवाइज करूँ कोर्स। अब डिफरेंट पर्सपेक्टिव है लोगों के, वो कहते हैं कि यार रात को सो जाओ, सुकून से नींद करो, फिर सुकून से कल पेपर देखे ना। अब उनका माइंड होगा ऐसा, मेरा इतना माइंड शार्प नहीं है कि मैं एक रात को छोड़ दूँ, सो जाऊँ, फिर सुबह फ्रेश होके कॉलेज टेस्ट देने चला जाऊँ, मुझसे नहीं होगा, मुझसे क्लिक नहीं होगा। मैं लास्ट तक 2 बजे उठता हूँ, फिर 2 बजे के बाद फिर मैं उस मॉड्यूल का या उस पेपर का पूरा एक मरतबा और रिवाइज करता हूँ, 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा, 1 मरतबा अच्छे से रिवाइज करता हूँ। लास्ट में 2 घंटे जो बचते हैं फिर मैं उसको रिवाइज कर लेता हूँ, 1 मरतबा एक नजर फेर देता हूँ। मैं कॉन्फिडेंट नहीं होता लास्ट एट द मोमेंट लास्ट तक मैं कॉन्फिडेंट नहीं होता कि मुझे आ रहा है कुछ। तो अगर बंदे ने स्लीप नहीं की हुई तो जब पेपर में जब वो जाता है तो वो डिस्टर्ब नहीं होता कि यार, मतलब मुझे जैसे लग रहा है, क्योंकि हम भी वैसे ऐसे करते हैं 4-5 घंटे सोते हैं, लेकिन आप तो 2 घंटे सोते हैं, तो हम 5 घंटे सो के अपने आप को वीक समझ रहे होते हैं, यार शायद मैं सो लेता तो मुझे ज़्यादा अच्छे से क्लिक हो जाता, अभी मुझे समझ ही नहीं आ रही, रिकॉल नहीं कर पा रहा चीज़ें। तो आपके साथ इस तरह नहीं होता? हाँ, ये मैंने इस वजह से पहले ये कहा कि हर किसी का अलग पर्सपेक्टिव है, हर किसी की अपनी कैपेबिलिटी है और कैपेसिटी है कि आप कितना फोकस कर सकते हो उस सबको। मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी रूटीन रही है रात को जगना। मैं 2 घंटे रात को सोता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने तो पूरा दिन सो लिया, क्योंकि मैं पहले सोता नहीं था। 12 घंटे से 2 घंटे 2 बजे तक 2 घंटे नींद कर ली तो मैं ऐसा एक्टिव हो जाता हूँ, समझे, वीक होने के बजाय एक्टिव। मेरी ये रूटीन है। बाकी आप जो जिस चीज़ पे आप कंफर्टेबल हैं, आप 4 घंटे सो रहे हैं, 5 घंटे सो रहे हैं, आप कंफर्टेबल है, आपको रिकॉल हो रही है चीज़ें तो आप करें। बाकी मुझे तो रिकॉल होती है चीज़ें, मैं 2 घंटे सोता हूँ तो मुझे तो रिकॉल होती थी। अच्छा, मतलब ये तो आपकी एक हैबिट बनी गई, तो किस वजह से आपकी रिकॉल हो जाती है चीज़ें? अगर अचानक बंदा इस तरह करे तो उसके लिए तो फिर मुश्किल। नहीं, मैं ये किसी को एडवाइस नहीं कर रहा। पहली बात, मैं किसी को भी ये एडवाइस नहीं कर रहा कि आप मुझे फॉलो करो। मैं आपको अपना बता रहा हूँ, आप जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो आप उस चीज़ को फॉलो करो, फिर आपको ज़्यादा पता हो कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो। अच्छा जुहैब भाई, लोग समझते हैं कि यार मैं चाय पी लूँगा तो मैं एक्टिव हो जाऊँगा, कॉफ़ी पी लूँ थोड़ा सा मैं एक्टिव हो जाता हूँ, या कुछ लोग स्मोकिंग को भी प्रमोट करते हैं कि यार वो स्मोकिंग करते हैं ताकि उनका जहन खुले और वो अच्छे तरीके से पढ़ सकें। तो आप पेपरों के दिनों में या वैसे भी अपने आप को एक्टिव रखने के लिए आप क्या चीज़ किया करते थे?
میں یہ ریویل تو نہیں کرنا چاہوں گا, میں آپ کو آف دا کیمرہ بتا دوں گا یہ, کیونکہ موسٹلی میرے جونیئرس کو, ہاسٹل میٹس کو, کلاس میٹ کو زیادہ پتا ہوگا کہ میں کیا یوز کرتا ہوں. لیکن میری یہ ایڈوائس ہے کہ میں جو کر رہا ہوں میں آپ وہ مت کرو, آپ چائے پہ رکھ لو, آپ اپنے آپ کو چائے پیو, کیا کافی پی لو, باقی یہ چیز ریویل نہیں کر سکتا میں. اچھا زہیب بھائی, اپنے فیوچرس پلان کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ نے آگے ایم بی بی ایس کے بعد کیا سوچا ہے؟ کوئی باہر جانے کا سوچا ہے یا ود ان کنٹری رہنے کا سوچا ہے, یا ابھی آپ پڑھائی کے اوپر ہی فوکس ہیں؟ فیوچر یار سوچ ہر کسی کے پلان ہوتے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ پلان ہمارے ایک ہوتے ہیں, اللہ کا کوئی اور پلان ہوتا ہے. میرا بس یہی پلان ہے کہ میں ابراڈ جاؤں گا, جہاں پہ بھی جاؤں گا میں کوشش, ایم بی بی ایس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ میں فورن چلا جاؤں, کہیں پر بھی میرا ہو جائے. باقی یہ سچ کوئی پلان نہیں ہے کہ اسپیسیفک ہو, بس ہے کہ ایم بی بی ایس کے بعد بھی جانا ہے. اچھا زہیب بھائی, آپ کسی کو ایڈوائز کریں گے کہ وہ اپنی جو, جیسے آپ کسی بھی مطلب ایکٹیویٹیز میں خود کو انوالو نہیں کرتے, فزیکل ایکٹیویٹیز جیسے جم ہوگی, سوئمنگ ہوگی, جو دوسری ایکٹیویٹیز ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے یہ 4-5 سال جو گزارے یہ ٹھیک بہتر گزارے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ لیک کیا ہے کہ آپ کو ان چیزوں میں ایکٹیو ہونا چاہیے تھا؟ جی بالکل بالکل, میں نے ان چیزوں میں بہت زیادہ لیک کیا ہے. مجھے فزیکلی انیکٹیو ہونا بہت گندی چیز ہے. جیسے میں ہوں, میں کسی کو بھی ایڈوائز نہیں کروں گا کہ آپ اس طرح مجھے فالو کرو یا یہ روٹین فالو کرو. آپ لازمی ورک آؤٹ کرو, دن کا جتنے بھی گھنٹے ہو, 1 گھنٹے ہو, 2 گھنٹے ہو, جتنا ہو سکے. فٹ بال کھیلو, کرکٹ کھیلو. ہاں اسٹارٹنگ آف ایئر, بیسک ایئر میں آپ ساتھ کھیلتے تھے, فٹ بال کھیلتے تھے 3rd ایئر تک, لیکن جیسے جیسے ہمارا ٹائم گزرتا جا رہا ہے, سلیبس اور بڑھتا جا رہا ہے, پریشر اور بڑھتا جا رہا ہے, تو ہم ان چیزوں سے کم ہوتے جا رہے ہیں. صحیح ہے, آپ اگر جم کر رہے ہو یا فٹ بال کھیل رہے ہو یا کرکٹ کر رہے ہو, آپ لازمی کھیلو, اب تاکہ دماغ آپ ایکٹیو رہے گا. وہ اچھا زہیب بھائی, ابھی جیسے آپ نے ایک مسٹیک بتائی ہے کہ آپ نے یہ فرسٹ ایڈ نہیں پڑھی تھی, کوئی اور مسٹیک اگر آپ بتانا چاہیں ہمارے جونیئرس کو کہ وہ یہ مسٹیک نہ کریں جو میں نے کی ہے؟ فرسٹ ایڈ کے علاوہ جو میں نے وہ کی تھی, مسٹیک کی تھی, وہ یہی تھی کہ میں نے سمجھے کہ بایو کیمسٹری کو سمجھے کہ بس صحیح ہے گزارا کرنے والا سبجیکٹ سمجھا تھا. لیکن بایو کیمسٹری بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جیسے کہ کوئی بھی ریسورسز آپ پڑھ لو گے نا اس کے, تو بایو کیمسٹری آپ کو اینڈ لاسٹ تک کام آئے گی. کوئی بھی بیماری ہو, کوئی بھی چیز ہو, کون سا انزائم ڈیفیشنسی ہوگی, کون سی ڈیزیز ہوگی, وہ سارا کا سارا بایو کیمسٹری میں لکھا ہوتا ہے. اور ہم بایو کیمسٹری کو بس سمجھ دیتے ہیں صحیح ہے یار اس کو گزارے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا, آپ اس پہ زیادہ فوکس کرو بایو کیمسٹری میں. ویسے بھی ایئر والوں کو میرا یہی مشورہ ہے. تو یہ آج کی ویڈیو تھی, امید کافی آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی سوال ہے پڑھائی کے ریلیٹڈ تو آپ لوگ ضرور کمنٹ کیجیے گا, اور اس بات کا بھی ضرور بتائیے گا کہ زہیب بھائی ایک ماڈیول آپ کو بتائیں کیسے پڑھنا ہے, اور بھائی سے کوئی ایڈوائس لینا چاہتے ہیں ہم کہ وہ اپنے جونیئرس کو کوئی بھی پڑھائی کے علاوہ کوئی اگر ایڈوائس دینا چاہیں تو وہ دیں. پڑھائی کے علاوہ ایڈوائس میری یہی ہے کہ یار چل کرو, باقی سب کچھ ہو جائے گا. ایونٹ ہو رہے ہوں کالج میں, وہ ہر ایونٹ میں جاؤ, مزاج مستی کرو, باقی دوستوں کے ساتھ رہو جتنا ہو سکے. یار دوست ہی ہوتے ہیں جو ہمارے لاسٹ تک میموریز بنی رہتی ہیں. مطلب ہم آتے تو اکیلے ہیں, جاتے ایک فیملی کی طرح ہیں. تو اپنے دوستوں کا جتنا ہو سکے دوستوں کے ساتھ ڈیپ ریلیشن رکھو, اچھا سا مزاج مستی ہنسی کرو, ہینگ آؤٹ کرو ان کے ساتھ. یہی ایڈوائس ہے میری ساتھ. اچھا آخر پہ میں بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میرا ارادہ یہ تھا کہ میں زہیب بھائی جب چلے جائیں گے پھر بات کروں گا, لیکن اب میں ان کے سامنے کر رہا ہوں. وہ یہ کہ زہیب دیس نا ڈاؤن ٹو ارتھ پرسن ہے. جب بھی بندہ ان کے پاس چلا جانا کہ زہیب بھائی یار یہ ہمیں بتا دو, اس سے کیسے پڑھنا ہے یا کون سا سلیبس ہے. میں تو پہلے 2-3 سال بہت ہم کلوز تھے نا, تو زہیب بھی اپنا بند کر دیتا, جو بھی چیز پڑھ رہے ہوتے تھے نا وہ ہمیں سمجھاتے تھے کہ یار یہ چیز کرنی ہے, یہ چیز نہیں کرنی, اور یہ چیز کیسے کرنی ہے. اور اگر آپ کو چیز سمجھ نہیں آ رہی تو وہ سمجھا بھی دیتے تھے, اور یہ بھی مشورہ دیتے تھے کہ یار یہ چیز یہاں پہ اچھی نہیں لکھی ہوئی, کوئی اور بک پڑھ لینا. تو مطلب یہ چیز بڑی مجھے افیکٹو لگی ہے کہ یار ایک ٹاپر ہوتے ہوئے 2nd ایئر 3rd ایئر میں بھی وہ اپنی کتابوں کو بند کر دینا. صرف میں نہیں, جو بھی لڑکا آ رہا ہوتا تھا, جو بھی لڑکا اگر کوئی میسج پہ ان سے پوچھ رہا ہے یا کال پہ پوچھ رہا ہے یا فزیکلی جا کے پوچھتا ہے, تو جو ہے بھی ایک چیز ان کو بتاتے تھے. یہ مجھے بڑی ان کی بات اچھی لگی ہے. مجھے شاید اللہ پاک بھی اس وجہ سے ان کو شاید نواز رہے ہوں. تو یہ آج کی ویڈیو تھی, امید کافی آپ کو اچھی لگی ہوگی. اللہ حافظ. آپ کا اپنا بھائی ڈاکٹر مسلم قریشی.